बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक बड़े मियाँ लाठी जमीन पर टेकते हुए आए। क्या आप इस मकान में रहने आए हैं? उन्होंने सवाल किया। जी बुजुर्गों, मैंने इस मकान को किराए पर लिया है, उसने कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल शकूर है, उस शख्स ने जवाब दिया। बेटे, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं तुम्हारे बुरे के लिए नहीं भले को ये बात कह रहा हूँ। आपने बहुत गलत मकान का इंतखाब किया है। ये मकान रहने जैसा बिल्कुल नहीं। ये मकान आसेब ज़दा है। इस मकान में जो भी रहने को आता है वो बामुश्किल 2 दिन ही रह पाता है और मकान को छोड़कर भाग जाता है। ये बात मुझे मालिक मकान ने पहले बता दी थी। इसके बावजूद तुमने ये मकान किराए पर लिया है। बड़े मियाँ ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी मजबूरी है, अब्दुल शकूर ने कहा। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो जानबूझकर इस मकान में रहने को चले आए हो, जबकि तुम जानते हो कि ये एक आसेब ज़दा है। मेरा इस शहर में तबादला हो गया है। अकेले आदमी को कोई मकान नहीं देता। मैं अपनी फैमिली को यहाँ नहीं ला सकता। चंद माह के बाद फिर मेरा ट्रांसफर होने पर वापस अपने शहर चले जाना है, अब्दुल शकूर ने कहा। मियाँ, तुम ये मकान किराए पर लेने से पहले अच्छी तरह मालूमात कर लेते, बड़े मियाँ ने कहा। कई मकान मुझे नजर आए मगर किराया इतना है कि मैं अपनी कलील तन्हा में गुजारा नहीं कर सकता। अब्दुल शकूर ने अपनी मजबूरी बताई। अल्लाह करे कि तुम इस मकान में रह जाओ, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम 2 दिन से ज्यादा यहाँ रह पाओगे। तुम कोशिश करते रहो, शायद कोई सस्ता सा किराए का मकान मिल जाए, बड़े मियाँ ने मशवरा दिया। सच्ची बात पूछे, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इतना अच्छा मकान छोड़कर किसी और मकान में जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आसेब मुझे कबूल कर ले, अब्दुल शकूर ने जवाब दिया। बड़े मियाँ ने यह जुमला सुनकर हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए आगे को बढ़ गए। रिजवान, देखो, फिर सामने वाले मकान में कोई नया किराएदार आया है, शाहिद ने अपने कजन से कहा। शाहिद और रिजवान दोनों उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहे थे। उन दोनों की आदत में शुमार था कि वो अपने इलाके में होने वाली हर सरगर्मी और खबरों पर नजर रखते थे। मोहल्ले में कोई भी वाकया हो जाए वो उसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को सुनाया करते थे। हर शख्स की टो लेने को अपनी अवलीन जिम्मेदारी समझते थे। अब्दुल शकूर ने जो मकान लिया था उसका सहन शाहिद के घर की छत से साफ दिखाई देता था। इससे पहले भी जो किराएदार आया उसे और उसकी फैमिली को परेशान होता देखकर वो छत पर हंसी के मारे लूट पूट हो जाते थे। जब भी कोई किराएदार आता था उन्हें अच्छी तफरीह मुयस्सर आ जाती थी। बड़े अरसे के बाद कोई किराएदार उस मकान में आया है, रिजवान ने कहा। ये मकान आसेब के हवाले से बहुत मशहूर हो गया है और इस मकान का मालिक खुद भी किराएदार को पहले बता देता है। इसके बावजूद लोग जिद करते हैं इस मकान में रहने की, तो मकान किराए पर दे देता है, शाहिद ने कहा। 2-3 दिन और फिर कई दिन गुजर गए। अब्दुल शकूर घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही घर में अब्दुल शकूर के डरा देने वाले वाकयात रूनुमा हुए थे। रिजवान और शाहिद को ज्यादा तजस्सुस था कि वो इस रात से पर्दा उठाएं कि अब्दुल शकूर ने आते ही क्या अमल किया है कि आसेब इसको कुछ नहीं कह रहा। शाम के वक्त वो बड़े ठाठ से मेज कुर्सी बिछाकर मजे से चाय पीता रहता था। अब्दुल शकूर 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करते थे। हर शख्स अब्दुल शकूर को हैरत से देखता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे बात करे। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें भी आसेब का ही साथी तस्वुर करना शुरू कर दिया था। उनसे बातचीत करने की किसी में हिम्मत ना हुई थी। असर की नमाज पढ़कर अब्दुल शकूर अपने घर जा रहे थे कि एक घर के बाहर खवातीन का हजूम देकर उन्हें तजस्सुस हुआ और वो भी उस हजूम के पास रुक गए। भाई हैरत है, अब्दुल शकूर ने एक शख्स से पूछा।
حیرت کہاں، اس بیچاری کلثوم کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسا نکھٹو شوہر نجم الدین کی شکل میں ملا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ کلثوم بیچاری محنت مزدوری سے گھر چلاتی ہے، محلے والوں کے کپڑے سلائی کر کے کچھ رقم جمع کر لیتی ہے، وہ رقم بھی اس کا شوہر لے لیتا ہے۔ جب تک اس رقم کو جوئے اور شراب میں نہ لٹا دے وہ چین نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا، کلثوم اپنے شوہر کو رقم دیتی کیوں ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ساری رقم جوئے اور شراب میں لٹا دیتا ہے؟ عبدالشکور نے کہا، کلثوم کہاں رقم دیتی ہے، اس کا شوہر خود تلاش کر لیتا ہے کہ رقم اس نے کہاں چھپا کر رکھی ہے، رقم نہ دینے پر مار پیٹ کرتا ہے۔ ایک شخص نے بتایا، تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہ بتایا؟ عبدالشکور نے کہا، تم کیا کر لو گے، اس کے ماں باپ اس کو درست نہ کر سکے؟ ایک دوسرے شخص نے کہا، میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ ایک دن میں اس کے شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ تم یہ بتاؤ نجم الدین ہے کہاں؟ ابھی وہ بیچاری کو مار پیٹ کر گیا ہے اور کہہ کر گیا ہے کہ رات 10 بجے تک اس کو 2000 روپے مل جانے چاہیے ورنہ تیری خیر نہیں۔ اس شخص نے بتایا، رات 10 بجے دیکھنا نجم الدین کا کیسا تماشا بنتا ہے، وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے گا اور محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچہ اٹھائے گا۔ عبدالشکور نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے گھر چلے گئے۔ وہاں موجود مرد خواتین عبدالشکور کی بات کو لطیفہ سمجھ کر خوب مزے لے کر اس کا مذاق اڑانے لگی کہ نجم الدین کو اس کے ماں باپ سدھار نہ سکے، وہ اس کا کیا کر لے گا۔ رات کے 10 بجتے ہی گلی میں نجم الدین کی چیخیں اپنے گھر سے بلند ہونے لگی۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کے ہاتھ کمر کے ساتھ ایسے لگے تھے کہ جیسے ایلفی لگا کر انہیں چپکا دیا گیا ہو۔ نجم الدین ایسے تڑپ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس پر ہنٹر بسا رہا ہو۔ خواتین اور مردوں کا وہاں ہجوم لگ گیا۔ جو خواتین عبدالشکور کی بات کو مذاق سمجھ رہی تھی وہ بھی حیرت زدہ ہو کر نجم الدین کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالشکور بھی وہاں پہنچ گئے۔ نجم الدین میاں، اب اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ عبدالشکور نے پوچھا۔ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، میں کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ نجم الدین نے کہا، شرافت سے روزی کما کر لاؤ گے، کلثوم سے رقم بھی نہیں چھینو گے؟ ہاں، میں محنت مزدوری کروں گا اور ساری کی ساری رقم کلثوم کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ نجم الدین نے کہا، کلثوم کا مکمل خیال کرو گے اور اسے کوئی دکھ تکلیف نہیں دو گے؟ ہاں، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ خدا کے لیے اس نہ نظر آنے والے کو کہو کہ مجھے ہنٹر مارنا بند کر دے۔ نجم الدین گڑگڑاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، یہ ہنٹر نہیں مارے گا۔ تم 7 مرتبہ زمین پر اپنی ناک رگڑ کر اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ عبدالشکور نے حکم دیا اور جھٹ نجم الدین نے زمین پر اپنی ناک رگڑی اور بیوی سے معافی مانگی۔ تب کہیں جا کر اس کی اس تکلیف دہ عذاب سے جان چھوٹی۔ نجم الدین اسی دن سے واقعی بدل گیا تھا، جوا کھیلنا اور شراب پینا چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے لگا اور ہر طرح سے کلثوم کا خیال رکھنے لگا تھا۔ عبدالشکور کا یہ واقعہ پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا، ہر شخص کی زبان پر یہ واقعہ تھا۔ رضوان اور شاہد بھی حیران تھے۔ اس واقعے نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کسی طرح عبدالشکور سے دوستی کر کے یہ راز معلوم کریں کہ ان کے پاس ایسا کون سا علم ہے جس کی بدولت انہوں نے اسیب کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور بگڑے ہوئے نجم الدین کو پلک جھپکتے سدھار دیا، کیونکہ چھپ کر جاسوسی کرنے سے انہیں کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اب دوستی کر کے ہی معلومات مل سکتی تھی۔ اس طرح وہ معلومات محلے والوں کو بتا کر حیرت میں مبتلا کر سکتے تھے۔ دوستی کرنے کی خاطر انہیں نماز پڑھنے مسجد بھی جانا پڑا۔ مولوی صاحب کی دعا ختم کرنے پر وہ سب سے پہلے مولوی صاحب سے ہاتھ ملاتے اور پھر فوراً ہی مولوی صاحب کی طرف ہاتھ ملانے کو پڑھنے والے عبدالشکور سے ہاتھ ملاتے۔ وہ بھی ہاتھ ملانے پر گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس طرح ان کی عبدالشکور سے دوستی ہو گئی اور اس طرح دونوں نے ملاقات کرنے کے بہانے عبدالشکور کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ عبدالشکور دونوں کو بڑے اچھے اچھے کھانے کھلاتے۔ کھانوں کا ذائقہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ شام میں مزیدار دودھ پتی چائے اور بسکٹوں سے توازے کرتے تھے۔
جس مقصد کے تحت انہوں نے عبد الشکور سے دوستی کی تھی وہ حل نہیں ہوا تھا۔ وہ عبد الشکور کو خریدنے کی غرض سے خوب سوالات کرتے، لیکن عبد الشکور بڑی صفائی سے ان کے سوالات کے جوابات گول کر جاتے تھے، لیکن وہ دونوں بھی بڑے ڈھیٹ تھے۔ انہوں نے بھی دل میں پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ ضرور یہ راز جان کر رہیں گے۔ ایک شام میاں چمن اپنے گھر کے آگے پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے۔ چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ عبد الشکور نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ میاں چمن نے سلام کا جواب دیا۔ غالباً آپ اپنے بیٹے نعمان کے لیے پریشان ہیں کہ وہ شہر سے ابھی تک کیوں نہیں لوٹا۔ بے فکر رہیں، وہ کل صبح تک گھر پہنچ جائے گا۔ عبد الشکور نے کہا، جی آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں؟ میاں چمن نے جواب دیا، میاں ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کل پرائز بونڈ کی قرعہ اندازی میں آپ کا 10,000 کا انعام نکلے گا۔ عبد الشکور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاں چمن نے انہیں حیرانی سے دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ ان کے چلے جانے پر وہ اپنے دل ہی دل میں عبد الشکور کی بات پر ہنسنے لگے کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے جبکہ ہم زمانے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دوسرے دن واقعی صبح ہی صبح میاں چمن کا بیٹا نعمان گھر آ گیا۔ پرائز بونڈ میں 10,000 کا انعام نکلا تھا۔ اب میاں چمن کو عبد الشکور کی بات سچ معلوم ہوئی اور وہ ان کو کوئی پہنچا ہوا سمجھنے لگے تھے۔ ناصر بھائی اب بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ عبد الشکور نماز سے ابھی فارغ ہوئے تھے۔ ناصر سے ملاقات ہو جانے پر پوچھا، میری پریشانی کا سبھی کو معلوم ہے۔ میرے داماد کو دبئی سے 2 ماہ پہلے آنا تھا لیکن وہ نہیں آیا، نہ ہی ٹیلی فون کر رہا ہے۔ جو نمبر ہمارے پاس ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا داماد ادریس وہاں سے کام چھوڑ چکا ہے۔ کم از کم انسان ٹیلی فون پر ہی اطلاع کر دے کہ میں حیرت سے ہوں۔ ناصر نے کہا، بس اتنی سی بات سے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ بھئی آپ کا داماد بالکل خیر و عافیت سے ہے۔ دراصل اس نے جو نئی کمپنی جوائن کی تھی اس کے مالک کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ادریس بھی اس کار میں سوار تھا۔ اس کو معمولی چوٹیں آئی تھی۔ اس نے آپ کو اس لیے اطلاع نہیں دی کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ بالکل خیریت سے ہے اور اگلے ہفتے وطن آ رہا ہے۔ عبد الشکور نے بتایا، کیا آپ کو ادریس نے اطلاع دی ہے؟ ناصر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ادریس نے مجھے اطلاع نہیں دی، مجھے کسی ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کر لیں، اگلے ہفتے وہ آپ لوگوں کے درمیان ہوگا، عبد الشکور نے بتایا۔ ناصر کو عبد الشکور کی بات کر بالکل ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کو تک رہا تھا۔ عبد الشکور ناصر کو حیران پریشان چھوڑ کر چلے گئے۔ ناصر کی حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس کا داماد ادریس وطن پہنچ گیا اور اپنے داماد کو دیکھ کر شکوہ بھرے لہجے میں بولا، میاں تم نے عبد الشکور کو اپنے ایکسیڈنٹ اور آنے کی اطلاع دے دی اور ہمیں اطلاع تک نہ دی۔ کون عبد الشکور؟ میں تو کسی عبد الشکور کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے کسی بھی جانے والے کو اس طرح کی اطلاع کی۔ میں اگر کسی کو اطلاع کرتا تو آپ کو کرتا۔ میرے پاکستان آنے کا پروگرام بھی اچانک بنا، مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ اس ہفتے میں وطن آ جاؤں گا۔ دراصل میں کمپنی کے کام کے سلسلے میں آیا ہوں، ورنہ معاہدے کی روز سے مجھے 2 سال تک دبئی میں رہنا ہے، ادریس نے بتایا۔ کمال ہے، پھر اس نئے کرایہ دار کو کس طرح یہ اطلاع مل گئی؟ ضرور اس کا تعلق اسیب سے لگتا ہے، جو اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے تمہارے بارے میں بتا دیا اور جس مکان میں کوئی نہ رہ سکا وہ وہاں رہ رہا ہے، ناصر نے سوچا۔ ناصر کی بات سن کر ادریس بھی سوچ میں پڑ گیا کہ عبد الشکور نامی کون سی شخصیت اس محلے میں آ گئی ہے جس کو یہاں بیٹھے بیٹھے ایکسیڈنٹ اور آنے کی اطلاع پہلے مل گئی۔ عبد الشکور کی محلے میں اب بڑی عزت ہونے لگی تھی۔ جو لوگ انہیں دیکھ کر کترا کر نکل جاتے تھے وہ اب ان سے ملاقاتیں کرنے لگے تھے۔ وہ بھی محلے والوں کو اپنائیت سے چاہنے لگے تھے۔ کسی کو بھی کوئی الجھن ہوتی وہ ان کے پاس پہنچ جاتے اور ان کا منٹوں میں مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ جس مکان کے پاس سے لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے تھے اور ڈرتے تھے وہ اب اس مکان میں آنے لگے تھے۔ عبد الشکور کو اس محلے میں کئی ماہ ہو گئے تھے۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ان کے درمیان برسوں سے رہ رہے ہیں۔ ایک دن شاہد اور رضوان جب عبد الشکور سے ملاقات کرنے گئے تو وہ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رضوان نے پوچھا۔
ہاں بھئی، ہمارا ٹرانسفر واپس اپنے شہر میں ہو گیا ہے۔ محلے والوں کو چھوڑنے کو یقین مانو ہمارا بھی دل نہیں چاہتا، اپنے گھر تو جانا پڑے گا۔ دیس پھر پردیس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رہنے پر گھر والے پریشان رہتے ہیں اور گھر والوں کی فکر ہر وقت مجھے رہتی ہے۔ جی بات تو درست ہے کہ فکر لاحق رہتی ہے، شاہد نے کہا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ میں جاتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری حیرانی اور پریشانی کو ختم کر جاؤں۔ عبدالشکور نے مسکراتے ہوئے دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی۔ جس بات کی کھوج میں اتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے وہ معلوم ہونے والی تھی۔ پورے کا پورا محلہ پریشان ہے کہ جس مکان میں کوئی 2 دن نہ رہ سکا، وہ اس مکان میں کئی ماہ کس طرح رہ گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہاں آنے سے پہلے آسیب وغیرہ پر یقین نہیں تھا۔ مالک مکان نے جب مجھے بتایا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے اور آسیب کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، چونکہ اس کا کرایہ بہت کم تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس مکان میں ضرور رہوں گا۔ مالک مکان نے تو بہت سمجھایا کہ میں اپنے ارادے سے باز رہوں، لیکن میں نہیں مانا، اور میں نے مالک مکان کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں تمہیں اس مکان میں رہ کر دکھاؤں گا۔ اس مکان میں آ کر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں بھی دوسروں کی طرح بھاگا تو مالک مکان کے سامنے بڑی بے عزتی والی بات ہوگی۔ دفتر والے بھی میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم بڑے بہادروں کی طرح اس مکان میں رہنے کو گئے تھے، پھر کیوں بھاگ لیے؟ اس لیے میں بڑے مضبوط ارادے سے اس مکان میں آیا تھا۔ دفتر سے واپسی پر میں نے اپنا سامان سیٹ کیا تاکہ رات کو سوتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو۔ رات میں جب سو گیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں جیسے کسی بادشاہ کے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ گھوڑوں اور ہچروں کے چلنے اور لوگوں کے بازار میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ ایسی زبان میں بات کر رہے تھے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر سو گیا۔ آدھی رات کو بستر سمیت زمین پر گرنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں زمین پر گرا ہوا تھا اور پلنگ فضا میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر صحن میں بھاگا اور باقی رات صحن میں بیٹھ کر گزار دی۔ صبح تیار ہو کر دفتر چلا گیا۔ جیسے تیسے دفتر میں وقت گزارا۔ گھر جاتے ہوئے پھر وہی الجھن تھی کہ رات کیسے گزاروں گا۔ انہی سوچوں میں گھر پہنچ گیا۔ گھر میں سارا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ میں نے سارے سامان کو اٹھا کر واپس اپنی اپنی جگہ رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ شام کے سائے ڈھل کر رات میں تبدیل ہو رہے تھے۔ میرے ذہن میں ابھی تک اس مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں سو گیا اور جلد ہی گہری نیند آ گئی۔ اچانک مشینوں کے چلنے کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ مشین چلنے کا شور اس قدر تیز تھا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مشینیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن شور سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آس پاس بہت ساری کپڑا بنانے کی مشینیں چل رہی ہیں۔ بے اختیار میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا، جس سے وہ شور ختم ہو گیا اور ایسا سکون ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اپنے اوپر دم کیا اور سو گیا۔ بڑے مزے کی نیند اس رات مجھے آئی۔ تیسرے دن میں جیسے ہی سونے کو بستر پر لیٹا، بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں فوراً صحن میں آیا۔ صحن میں 4 کالے رنگ کی بلیاں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ بھاگ گئی۔ وہ بلیاں تھی بڑی خوفناک۔ میری جگہ کوئی اور ان کو دیکھ لے تو ڈر کے مارے گھر سے بھاگ کھڑا ہو۔ میں واپس بستر پر آٹ کر لے گیا۔ مجھے جیسے ہی نیند آئی تو پھر عورتوں کی زور زور سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ رونے کی آوازیں آنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ زمین کے اندر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آسیب کا چکر ہے اور مجھے اس پر یقین کرنا پڑے گا اور اس کا بچاؤ بھی کرنا ہے تاکہ اس مکان میں وقت گزر سکے، ورنہ مالک مکان کے سامنے بڑی بے عزتی ہوگی۔ میں نے جوش میں آ کر اس کا کہہ دیا تھا کہ میں جوانی میں فائٹر مین رہ چکا ہوں۔ یہ بھوت پریت میرے سامنے کیا ہیں؟ یہ میرے سامنے جیسے ہی آئیں گے ایک ایک کی ایسی درگت بناؤں گا کہ وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں بستر سے اٹھا اور وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے مکان کے چاروں کونوں کی طرف پھونک مار دی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ عورتوں کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں جاگتا رہا، پھر نیند آ گئی۔ چوتھے اور پانچویں روز بھی میں نے یہی عمل کیا۔ کسی نے بھی مجھے تنگ نہ کیا اور نہ ہی کسی کے رونے کی آواز آئی۔ چھٹے روز جب میں مکان میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے مکان میں کوئی ہے۔ میں چوکنے انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تاکہ اچانک حملہ کر دینے پر اس کو بھرپور جواب دیا جا سکے۔
اور اپنا مضبوط دفاع بھی ہو سکے۔ کمرے میں ایک خوفناک شکل کے آدمی سے سامنا ہوا۔ تم اچھا نہیں کر رہے، ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا اور مکان میں ایسی پھونکے مارتے ہو کہ ہمیں اس مکان سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس خوفناک شکل والے شخص سے بڑا ہی خوف آ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم جنات ہیں اور کئی سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس گھر میں جو بھی آیا ہے ہم نے اس کو ڈرا بھگا کر بھگا دیا، لیکن تم نے آ کر ہمیں گھر سے باہر کر دیا۔ اچھا تو تم جن ہو؟ میں نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ جنات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، لمبے لمبے سر پر سینگ ہوتے ہیں، بڑے لمبے قد ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دینے میں کمال رکھتے ہیں، لیکن تم کیسے جن ہو؟ بالکل انسان کی طرح لگتے ہو۔ میرے آیت الکرسی پڑھنے پر اپنی فیملی سمیت بھاگ لیے۔ مجھ میں اب کچھ حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں اس لیے تمہارے پاس انسانی صورت میں آیا ہوں تاکہ تم سے بات چیت کر سکوں۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہمیں دربدر کرنے پر تلے ہو؟ اس نے کہا۔ میری اتنی ہمت کہاں کہ میں اس گھر پر قبضہ کروں۔ میں کچھ عرصے کو یہاں رہنے آیا ہوں، جیسے ہی میرا ٹرانسفر اپنے شہر میں ہو گیا ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ پھر بھی آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے برجستہ جواب دیا، اگر تمہیں اپنا بچاؤ کرنا تھا تو اپنے اوپر دم کر لیتے، پورے گھر میں دم کرنا ضروری نہیں تھا۔ تم بے شک یہاں رہ سکتے ہو لیکن ہمیں تنگ نہ کرو۔ اس جن نے کہا، پورے گھر میں دم اس لیے کیا تھا کہ تم گھر میں شور شرابہ کرو گے، اس سے میری نیند خراب ہوگی اور سکون کی نیند سو نہیں سکوں گا۔ رات بھر جاگنے سے مجھ سے دفتر میں کام نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے، لیکن تم رات کو گھر کے کونوں میں دم نہیں کرو گے۔ جن نے ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں دم نہیں کروں گا، لیکن میں جب تک اس شہر میں ہوں تمہارا مہمان بن کر اس گھر میں رہوں گا۔ تمہیں منظور ہے؟ میں نے کہا، ہمیں منظور ہے، ہم تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھیں گے، جس طرح مہمان کا خیال رکھا جاتا ہے ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ جن نے کہا، اور اس دن سے میں جن کا مہمان بن گیا۔ مہمان بننے کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے کھانے پینے کی پریشانی ختم ہو گئی، تنہائی بھی دور ہو گئی۔ جنات کی فیملی مجھے نظر آنے لگی، وہ مجھ سے دنیا بھر کے موضوعات پر باتیں کرتے تھے۔ شام کے وقت صحن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا تھا۔ محلے والے اپنی چھتوں سے مجھے دیکھتے تھے، لیکن انہیں جنات نظر نہیں آتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں اکیلا چائے پی رہا ہوں۔ کھانا اس قدر لذیذ ملتا تھا کہ طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم پانی نہانے کو ملتا تھا۔ آصف کا مہمان بن کر واقعی ٹھاٹھ آ گئے تھے۔ محلے کے ہر شخص کے بارے میں آصف کو پوری معلومات ہے، اس لیے میں لوگوں کو ان کے اور ان کے عزیز وغیرہ کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا، ورنہ مجھے غیب کا علم کوئی نہیں۔ نجم الدین کو بھی جنات نے ٹھیک کیا تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے میرے یہاں ٹھاٹ کیسے ہیں اور جنات مجھے تنگ کیوں نہیں کرتے۔ آج یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے اجازت نہیں تھی یہ سب بتانے کی۔ میرے جانے پر جنات نے اجازت دے دی ہے کہ تمہیں یہ بات بتا دوں۔ تم دونوں بڑے اچھے لڑکے ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، دوسروں کی ٹو میں رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے انسان اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے۔ یہی وقت اگر وہ اچھے کاموں میں صرف کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کرو گے۔ انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ ٹرین کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور باہر ٹیکسی ڈرائیور کے ہارن بجانے کا مطلب ہے وہ مجھے لینے کو آ گیا ہے۔ چلو تمہارا سامان اٹھانے میں مدد کرو۔ عبدالشکور نے ٹیکسی ڈرائیور کے ہارن بجانے پر مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور سامان اٹھا لیا۔ باقی سامان شاہد اور رضوان نے اٹھا کر ٹیکسی میں رکھوا دیا۔ سامان رکھے جانے پر عبدالشکور نے مسکراتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ان کے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ٹیکسی چل پڑی اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔